बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की लड़ाई में इजाफा हो गया और दरमियान के अंदर जो जजेस खड़े हो गए हैं उसने हुकूमत और ताकतवर हल्कों के लिए मजीद मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की तकरीर ने आज पूरी काया पलट कर रख दी है। नून लीग और ताकतवरों के मुताबिक अब अदालतों के अंदर फैसले नहीं होंगे। बड़ा अहम पैगाम जारी किया गया है, लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ की आज भूख हड़ताली कैंप भी शुरू हुआ है। लेकिन उसके साथ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का मरकजी दफ्तर एक मरतबा फिर सील कर दिया गया है। गिरफ्तारियां, छापे, एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका है। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है और एक खसूसी अदालत उसकी भी मंजूरी दी गई है। उस खसूसी अदालत के अंदर क्या होगा और ये पूरा जो खेल है वो शदीद हो गया। और लंदन से भी एक बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है, उसका ताल्लुक अजहर मिशवानी से है। उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, आज़ादी इदारे राय पर कदगन लगाई जा रही है और अब मज़ीद ये जो पूरी सूरत हाल है उसको चेंज किया गया। दरमियान में हमने कई फेज देखे हैं कि कई मरतबा गिरफ्तारियां होती हैं और फिर सिलसिला रुक जाता है। इलेक्शन हुए, इंतखाबी निशान दिया गया, लेकिन अब हर तरफ एक तकसीम नजर आ रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने हैं, फिर हुकूमती जो पार्टीज हैं वो और तहरीक इंसाफ का आमना सामना है, फिर तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट का आमना सामना है, फिर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया जो है उसके अंदर जो जजेस हैं वो भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो ताकतवर हल्कों की एक मुदाखलत है उसको सामने रखकर बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं। हुकूमत के और ताकतवर हल्कों के बाद अनऑफिशियल जो नुमाइंदे हैं वो रोज तड़ियां लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस ने फैसला दिया है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और साथ ही जो है वो बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। DGI-SPR की जो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि वादे तौर पर एक लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रही है। आज एक इजलास जो वफाकी काबीना का होना है और उसके एजेंडे के अंदर ये बात शामिल है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है। इमरान खान और कासिम सूरी उनके साथ जो उस वक्त के सदर अलवी हैं उन पर आर्टिकल 6 लगाना है, इसकी मंजूरी दी जाएगी। तो अल्टीमेटली जो मकसद है वो बड़ा वादे है कि हमने किसी भी सूरत मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं करना। अब आज जो है वो तहरीक इंसाफ का दफ्तर जो है मरकजी दफ्तर एक मरतबा फिर सील कर दिया गया है और इसको सील किया गया और अब जो जवाब बनाया गया है आपने देखा। पहले जब सील किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया, फिर कल रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया और रऊफ हसन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये मुल्क दुश्मनी एजेंडे को परवान चढ़ाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया और पूरा जो मीडिया है उसको हेड करते हैं। इन्होंने इस तरह की जो है वो पूरा काम किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि बहुत सारी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है ये दोबारा शुरू हो गया है। अदर मिशवानी जिसने वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर प्रेजेंट करना था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उनके खानदान पर मजालम हो रहे हैं, वो वहां पे शरीक नहीं हुए। अब ये बड़ा आम मामला है। जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से बताया है कि उसका वादे तौर पर अदर मिशवानी को कुछ ऐसी धमकियां ताकतवरों की तरफ से इस्लामाबाद से दी गई हैं, यानी जो है वो पाकिस्तान से, कि जिसकी बुनियाद पर उनके वालिदैन और बाकी जो है उनको बड़ा सीरियस किस्म के थ्रेट दिए गए हैं, जिसके बाद वो वहां पे नहीं गया है। तो ये एक तरफ तो लंदन के अंदर जो है वो आपने देखा कि वो शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया और आपस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम ना होने के बहस ये मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन है इस्लामाबाद उसने ये बंद किया। अब सबको पता है कोई ना कोई महकमा इन्वॉल्व करके तो इस तरह के जो चीजें हैं इकदाम वो किए जाते हैं। अब साथ ही नून लीग और हुकूमत की तरफ से बयानात की सख्ती शुरू हो गई है। अब मरीम नवाज कहती हैं कि जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबीती हेडक्वार्टर बना हुआ था, पेट्रोल बम बनाते और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती थी, इनके खिलाफ कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। तो एकदम ये पूरी जो मुहिम है ये दानिस्ता तौर पर खास तौर पर फायर वॉल की जो तनसीब है उसका भी तजर्बा कर लिया गया और उसको कामयाब करार दिया गया। अब तमाम व्हाट्सएप आपकी जो चैट होती है, जो कॉल्स होती हैं, वो सारी चीज़ों को देख लिया गया है और वो कामयाब तजर्बा हुआ है। अब सब जो है वो पाकिस्तान पूरे पे जो है वो नज़र होगी जैसी नज़र रखना चाहेंगे।
اب یہاں پہ ایک چیز جو بیان عمران خان کی طرف سے گزشتہ روز منسوب ہوا اور اس بیان کے اندر کہا گیا کہ جی ایچ کیو، عمران خان نے بیان دیا ہے کہ میں نے وہاں پر ہم نے مشاورت ہوئی تھی کہ پرامن احتجاج کرنا ہے لیکن انتشار کا نہیں کہا تھا، اس کا ایک تو جو ہے وہ انکار آیا۔ اور آج جو ہے سلمان اکرم راجہ انہوں نے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے، یہ سڑک پاکستان کی سڑک ہے، اس پر کھڑے ہو کر احتجاج کرنا حق ہے، اگر یہ ثابت اور نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ایمان سے ہو رہا ہے، دھاوا بول کر عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، یہ غیر آئینی عمل تھا، اس حوالے سے کوئی احتجاج کرتا ہے تو بجا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں 9 مئی کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ اور عمران خان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ بیان نہیں دیا۔ اب اسلام آباد کے جو خط لکھنے والے 6 ججز ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اب ان کے سامنے جو بھی معاملہ آتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ خود بیٹھ جائیں فائل لے کے، اس کا تو مطلب ہے کہ اب انہوں نے آئین قانون کو زبردست طریقے سے بتانا ہے کہ کیسے آئین قانون ہوتا ہے، اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس کس طرح یوز کرنے ہیں، اگر کوئی بڑک مارنی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ خاص ان کا ایک زاویہ نگاہ ہے وہ بارہ، لیکن جو چیز 6 ججز کے پاس آتی ہے اس کا پھر رزلٹ نکلتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے سخت احکامات دیے تھے، وہ آج چھٹی پہ تھے، اس کے باوجود جو سمیع اللہ جس کو لاپتہ کیا گیا اسلام آباد سے، جب جسٹس محسن اختر کیانی نے ڈنڈا چلایا تھا اور کہا تھا کہ اب جو اسلام آباد کا آئی جی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو توحیدی عدالت کی اگر 3 دن کے اندر اندر یہ بندہ بازیاب نہ ہوا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو آج سمیع اللہ کو بازیاب کر لیا گیا اور وہ درخواست جو ہے جسٹس ارباب محمد طاہر کے سامنے لگی ہے اور نپٹا دی گئی ہے اس بنیاد پر کہ چونکہ بندہ آ چکا ہے تو اب اس درخواست کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ججز ڈٹے ہیں اس کا فائدہ الٹیمیٹلی تحریک انصاف کو پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو عام جج ہیں انہوں نے بڑا عام پیغام دیا اور یہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، یعنی اتنا یہ سخت ڈیوٹی ہے جج کا ڈیوٹی، اور یہ وہ ججز ہیں کہ کسی کا والد جو ہے اس کو اغوا کیا گیا، کسی کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے گئے اور سارے بالآخر یہ ججز جو ہے وہ پھٹ پڑے۔ اب انہوں نے بتایا کہ کئی بار رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے، بے گناہ کو سزا اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے، ہمارے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے۔ یہ آج انہوں نے تقریب سے خطاب کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلے کرتا ہے اس پر اللہ کا کار نازل ہو، یہ انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا۔ اب یہ کیا پیغام ہے؟ یہ ایک بڑا پیغام ہے کہ بھائی کار نازل ہو۔ اب اس حد تک اگر جج چلا گیا، کل آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا آپ کو کہ لاہور ہائی کورٹ، لاہور کا انسداد دہشت گردی عدالت کے وہ جج جو عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف والوں کے خلاف وہ فیصلے سنا رہے ہیں، اور وہ جو خالد ارشد ان کا نام ہے، وہ اپنے طور پر جو آئین اور قانون کی تشریح انہیں سمجھ آتی ہے وہ اپنے طور پہ درست کر رہے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے ایک درخواست ڈالی گئی اور وہ درخواست یہ تھی کہ جج صاحب آپ حلف دیں، بابوضو ہو کے آئیے، آپ حلف دیں کہ آپ ایمانداری سے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے، تو اس جج نے وہ درخواست مسترد کر دی، کیونکہ یہ اس پہ بڑا غصہ آیا ان کو، حالانکہ غصہ نہیں آنا چاہیے، آج کل جو حالات ہیں اس تناظر کے اندر یہ غصہ نہیں بنتا، لیکن آج انہوں نے وہی بات کی ہے کہ کار نازل ہو اس جج پر جو غلط فیصلہ کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہو جو جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام دیا انہوں نے حکومت کو، طاقتور حلقوں کو، کہ ہمارے سے امید مت رکھیے گا، اگر آئین اور قانون اور میرٹ کی دھجیاں پامال کر کے کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق کے علاوہ جو باقی ججز ہیں وہ فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے لیے ایک جوڈیشل پیکج لانا جس میں قاضی صاحب اور باقی ججز کی جو ہے وہ توسیع ہو جائے، یا باقی ہائی کورٹ سے جو بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر ججز کی تعیناتی ہو سکے، تاکہ یہ جو 6 ججز ہیں، 7 ججز جس طرح انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آئین اور قانون کے تابع کر دیا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ لینا۔ اب ان حالات کے اندر تحریک انصاف کا دفتر بند کر دیا گیا ہے اور پھر پارلیمنٹ کے سامنے ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا۔ یہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن جو اصل خبر آئی ہے جس کے اندر جو سیکشنز لگائے گئے ہیں رؤف حسن پر،
یہ بتاتے ہیں ایک تو 12 افراد معلوم اور باقی کچھ نامعلوم افراد پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ پیکا آرڈیننس کے تحت ہے، اور اس کے تحت 12 افراد پر جو الزام لگایا گیا یہ ملک دشمنی کا الزام ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ہم روزانہ اندرونی اور بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ روزانہ ریاست قانون مخالف بیانیہ بنایا جاتا ہے تاکہ ملک کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آزادی، سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے اندر باقاعدہ رؤوف حسن کی سربراہی میں ایک سیل کام کر رہا ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر رؤوف حسن کی جانب سے ہدایات یہ لیتا ہے، اور انہی ہدایات کے اوپر ہم پاکستان اور بیرون ملک سے باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلاتے ہیں۔ اب یہ ایک جو کل بندہ اٹھایا گیا تھا 2 دن پہلے، اس کا بیان بنا کے تو یہ ایک مقدمہ درج کیا گیا اس کا اعترافی بیان کی بنیاد پر، تاکہ ہم ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں اور ملک کے اندر انتشار ہو سکے۔ اس سلسلے میں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیٹ پر تحریک چلائی جاتی ہے تاکہ ایک بغاوت کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں لسانی اور مذہبی بنیادوں پر بھی آن لائن تحریک چلائی جاتی ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ہو سکیں۔ ہمیں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات میں عوام، افواج پاکستان اور باقی اداروں کے لوگ شہید ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ملک دشمنی کا بیانیہ اب باقاعدہ طور پر تحریک انصاف پر لگا دیا گیا ہے، اور حکومت بڑی اگریسو ہے، اور لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لیے یہ جو نئی نامعلوم بھی اس ایف آئی آر کے اندر ڈالے گئے ہیں، پیکا آرڈیننس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے رؤوف حسن اور باقیوں کے خلاف، اب مزید لوگوں کو بھی اس کے اندر لایا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بڑی ایک جامع ایف آئی آر ہے، اور اس کے اندر جلدی ضمانت بھی نہیں ہوگی، اور 2 جو ہے وہ روزہ ریمانڈ جج صاحب نے دے دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے کورٹس کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں اور حکومتی شخصیات کے خلاف پراپیگنڈا اور نفرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب حکومتی شخصیات کے خلاف پراپیگنڈا کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اگر کوئی کہے گا کہ فارم 47 کے تحت یہ حکومت آئی ہے، اگر منی لانڈرنگ کے مقدمے کے اندر ایک واضح ثبوتوں کے باوجود کیسز بند کیے گئے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، اگر جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو پورا دھندا ہے، جو آصف زرداری کے نام سے جے آئی ٹیز نے جو کچھ لکھا تھا، اگر وہ بھی بیان کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ حکومتی اداروں کے یعنی شخصیات کے خلاف پراپیگنڈا۔ تو اب بڑے محتاط انداز کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ رکھنی پڑیں گی۔ تو ایک طرف افواج پاکستان اور تحریک انصاف کے معاملات جو ہے وہ بڑے اگریسو پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، بہت سخت کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر۔ جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جو تحریک انصاف کے حامی ہیں، ان کو کچلنے کے لیے بغیر اس طرح کے سارے جو کام ہیں وہ تشکیل پا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اب ججز پر بھی پریشر کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی تقریر کے جو چند جملے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ آئین اور قانون وہ پریویل کرے گا، ول آف دا پیپل پریویل کرے گی، اور بالآخر جو ہے وہ ریاست، عوام اور آئین پاکستان کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہیں وہ فیصلے لیں۔ تو ایک ٹکراؤ ہے عدلیہ کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، اور حکومت اور طاقتور حلقے اس وقت بہت ہی بڑی کارروائیوں کا آغاز بظاہر کر چکے ہیں، اور ایک خوف و ہراس دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔